बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं ज़की अब्बास हूँ। नाज़रीन, आज 6 मई है, मंगल का दिन है और इस वक्त 1 साल और 6 महीने से इजराइल और फलस्तीन के दरमियान जंग जारी है। बल्कि यूं कहिए कि फलस्तीनियों को हथियार डालने पर मजबूर किया जा रहा है, लेकिन वो हथियार डाल नहीं रहे, बल्कि आए रोज वहां से मज़ाहमत उठ खड़ी होती है, हमले करती है और भरपूर तरीके से रिटेलिएशन आ रही है। इसके बावजूद कि वहां पर निहत्ते लोग जो है वो टारगेट हो रहे हैं, निहत्ते लोग जान की बाजी हार रहे हैं। अभी तक तकरीबन 1,60,000 से ज्यादा लोग जो है वो जख्मी हो चुके हैं, जो इंफ्रास्ट्रक्चर है वो तबाह हो चुका है, 60,000 से ज्यादा लोग जान की बाजी हार चुके हैं, लेकिन इसके बावजूद वो हथियार नहीं डाल रहे। जब ये तमाम तर हरबे जो है वो नाकाम हो गए हैं, तो अब उन तमाम हरबों के ऊपर एक सबसे बड़ा हरबा और खतरनाक किस्म का हरबा इस्तेमाल किया जा रहा है ताकि उनको हथियार डालने पर मजबूर किया जाए, और वो है भूख और अफलास का। मतलब वहां पर इमदाद जो है वो बंद है। पिछले 70 दिनों से वहां पर जो है वो खाना और पानी, खुराक वगैरह नहीं पहुंचाई जा रही, एड नहीं पहुंचने दी जा रही। अब जनाबे वाला, गजा के जो 22 लाख लोग हैं उनको भूखा मारने का जो एक मंसूबा है वो यूं कह लें कि रिवील हुआ, लेकिन ये उल्टा गले भी पड़ा। क्यों हुआ जनाबे वाला? ये है कि जो इजरायली कैदी हैं, यरकमाली, जो इस वक्त फलस्तीनी मज़ाहमत की कैद में है, वो इस वक्त निशाने पे आ रहे हैं क्योंकि उनको भी खुराक नहीं मिल रही। जब वहां पर खुराक पहुंचेगी नहीं तो आगे कैसे पहुंचेगी? जिसकी वजह से जो खबरें सामने आ रही हैं और इंटरनेशनल जरीदे जो है वो रिपोर्ट कर रहे हैं कि जो कैदी हैं वो अब भूखे मरने लगे हैं। बाकायदा तौर पर इस वक्त इसराइल के अंदर अवाम भरपूर गम और गुस्से में है, और जो बेजलाल स्मोट्रिच है उसकी जानिब से तो कहा गया कि वो मुकम्मल तौर पर गजा के ऊपर तसल्लुत जमाने जा रहे हैं, और उन्होंने कहा कि गजा अपनी सांसें, आखिरी सांसें ले रहा है, जबकि हमें ये परवाह नहीं है कि आया वो जो यरगमाली हैं वो वापस आते हैं या नहीं, लेकिन अब मुकम्मल तौर पर तसल्लुत होना चाहिए। ये क्या मामला है? ये बड़ी अहम स्टोरी है, ये आपके सामने रखना। और फिर दूसरी जानिब, एक तरफ तो वो मुहाज चल रहा है, दूसरी जानिब भारत की जानिब से पाकिस्तान के ऊपर हमला कर दिया गया है। बाकायदा तौर पर यूं कह लें कि वॉर जो है वो इनिशिएट हो चुकी है। क्यों? क्योंकि पाकिस्तान का जो पानी है दरिया चनाब का, तकरीबन 90% पानी जो है उसको बंद कर दिया गया है, जिसके बाद हालात मुकम्मल तौर पर तब्दील हो गए और ये एक बहुत वर्स्ट लड़ाई जो है वो छिड़ती हुई दिखाई दे रही है। क्या मामला? तमाम तर डिटेल्स वन बाय वन आपके सामने रखते हैं। अच्छा नाज़रीन, सबसे पहले मैं आपको बता दूं, देखिए, तमाम इश्यूज के ऊपर बात करने से पहले वो मुसलमान उलमा और जो अल अजहर शरीफ के जो शयूख हैं और जो मक्का मुकरमा की मस्जिद नबवी के मुबल्लिगीन हैं, उनको गजा की जानिब से, गजा की अवाम की जानिब से जो एक पैगाम भेजा गया, जो खत लिखा गया, वो मैं आपके सामने रखना चाहता हूं। आपका दिल जो है वो दहल जाएगा। मतलब वो क्या कह रहे हैं कि मुसलमान उलमा, अल अजहर अल शरीफ के शयूख और मक्का मुकरमा की मस्जिद नबवी के मुबल्लिगीन को, हम गजा के अवाम आपसे इजरायली जारहियत के खिलाफ मुत्तहिद होने की दरख्वास्त नहीं करते। हम आपसे गजा का मुहासरा करने के लिए नहीं कह रहे। हम सिर्फ ये मांगते हैं कि आप हमें अपने खुतबे में रहनुमाई फरमाएं कि कहत के वक्त पेट पर पत्थर कैसे रखें। वो कौन सा पत्थर है जिसे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने पेट पर रखा था। गजा के लोगों को आपके मशवरे की जरूरत है और खुदा आपको जो लड़ाई की बुराई और गजा का मुहासरा उठाने की बुराई से बचा लेगा। आप अंदाजा कीजिए, हैरानी की बात यह है कि इस वक्त वहां पर भूख और अफलास, जो मैंने कहा ना कि इस वक्त जिस तरीके से वहां पर एक बॉम्ब फेंकना, लोगों को मारना या जाने जाना, ये आपके सामने है। ये तो लड़ाई का हिस्सा होता है और लड़ते लोग लड़ाई में मरते भी हैं, लेकिन भूख को बतौर हथियार इस्तेमाल करना, आप हैरान रह जाएंगे कि डॉक्टर माइक रुफियान, जो कि वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के इमरजेंसी प्रोग्राम के डायरेक्टर हैं, उसकी जानिब से कहा गया कि हम गजा के बच्चों के जिस्म और दिमाग को तोड़ रहे हैं और गजा के बच्चों को भूख से मार रहे हैं। क्यों? क्योंकि अगर उनके बारे में कुछ हम नहीं करते हैं तो हम इस जुर्म में शरीक हैं जो हमारी आंखों के सामने हो रहा है। आप अंदाजा कीजिए कि इस वक्त गजा की वजारत सेहत के मुताबिक सख्त जो इजरायली नाकाबंदी की वजह से जो जरूरी इलाज और खुराक की कमी के नतीजे में अब तक तकरीबन जो पट्टी के अंदर गजाई किल्लत की बायस 57 बच्चे जो है वो जान की बाजी हार चुके हैं और तबाही से
تباہی ہے ان 57 مسلم ممالک کے لیے۔ ان کی موجودگی میں غزہ کے بچے بھوک اور غذائی قلت کے نتیجے میں جو ہے وہ جان کی بازی ہار رہے ہیں۔ ابھی اسرائیل کیسے 2.2 ملین لوگوں کو رفح میں مراغ محور کے جنوب کے اندر 45 کلومیٹر کے علاقے میں منتقل کر سکتا ہے، ایک ایسا علاقہ جو مکمل طور پر تباہ اور زندگی کے لیے نامناسب ہے، ملبہ ہے، ٹینک ہے، بفر زون ہے اور کوئی بنیادی ڈھانچہ نہیں ہے۔ وہ وہاں عام شہریوں کی نگرانی یا پھر مدد کیسے کریں گے؟ کیا یہ جو شام ہے اور مصر کی طرف جبری طور پر نقل مکانی کے بارے میں ہے یا سیاسی سودے بازی کی چوپ ہے؟ ابھی جس طریقے سے یہ ہتھیار بھوک اور افلاس والا جو استعمال کیا جا رہا تھا، اگر غزہ پر حملے بڑھتے ہیں تو یہ رپورٹ کیا جا رہا ہے، جو RT رپورٹ کر رہا ہے اور بتایا گیا کہ اگر حملے بڑھتے ہیں تو یرغمالیوں کے چند دنوں کے اندر بھوک سے مرنے کا خدشہ جو ہے وہ پیدا ہو چکا ہے، اور یہ کوئی اور کلیم نہیں کر رہا۔ ہارٹیز اخبار جو ہے، اسرائیلی اخبار، وہ یہ کلیم کر رہا ہے۔ اور پھر اس وقت جس طریقے سے اسرائیلی وزیر امیچائی علیاہو نے چینل 7 کو انٹرویو دیتے ہوئے غزہ کے فوڈ گوداموں پر حملہ کرنے کا مطالبہ کیا اور خوراک کے ذخائر کو مکمل طور پر ضبط کرنے اور غزہ کے باشندوں کو نشانے پہ رکھنے کا جو ہے وہ مطالبہ کیا، انسانی امداد کے آغاز کے بارے میں اس تمام عجیب و غریب باتوں کا جو اخلاقیات سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ یہ مطلب یہ کن کی اخلاقیات کی بات کروں، یہ جن کے ساتھ معاملات چل رہے ہیں ان کے حوالے سے، لیکن یہ یہودیت جو ہے وہ نہیں ہے، بلکہ انسانی امداد جس طریقے سے جو معاملات چل رہے ہیں، کوئی بھی مذہب ہو وہ آپ کو ہمیشہ ایک انسانیت کی راہ دکھاتا ہے۔ ایسا ہو ہی نہیں سکتا، دنیا کے اندر جتنے بھی مذاہب آپ دیکھیں گے، آپ کو کوئی ایک مذہب بھی ایسا نہیں دکھے گا جو انسانیت کی راہ سے ہٹ کر کوئی نیا رستہ اپنائے جس میں انسانیت کا پرچار نہ ہو۔ لیکن یہاں پر جو امپورٹنٹ چیز ہے، ابھی اسرائیلی سابق MK اور AI الموک کوہن کے موجودہ نائب وزیر ہیں، ان کی جانب سے کہا گیا جی غزہ کی پٹی میں کیا ہوگا، فوج ان کو کچل دے گی، اور ہم سب کو یاد ہے کہ انہوں نے 7 اکتوبر کو ہمارے ساتھ کیا کیا، اس لیے انہیں بھاری قیمت جو ہے وہ چکانا پڑے گی۔ ان لوگوں کے لیے جو اب بھی خوف پھیلانے والے چینلز دیکھ رہے ہیں آپریشن کے بارے میں، اور ان نام نہاد ماہرین کو یہ کہتے ہوئے سن رہے ہیں اس بار ہم آپریشن کی حمایت نہیں کریں گے، میرے پاس آپ کے لیے خبر ہے اور ہمیں آپ کی ضرورت نہیں ہے، بلکہ ہمارے پاس دنیا کی سب سے مضبوط فوج ہے، یہ وہ کہہ رہے ہیں، جس میں لڑاکا طیار اور ڈرون ہیں، جو غزہ کی پٹی کو مکمل طور پر ختم کر دے گی اور تباہ کرے گی۔ اور ہمیشہ یاد رکھیں غزہ میں جو ہزاروں مائیں روئیں اور ہماری ایک بھی نہیں، مطلب وہ کس طریقے سے اس کا پرچار بھی کر رہے ہیں، اور وہ کہہ رہے ہیں کہ ہمارے ساتھ جو کچھ ہوا اس کا بدلہ لیا جا رہا ہے۔ ابھی جس طریقے سے اسرائیل کے وزیر خزانہ جو بیزلال سموٹرچ ہے، اس نے ایک حالیہ کانفرنس کے اندر اعلان کیا کہ اسرائیل غزہ پر مستقل طور پر تسلط جما لے گا، اور قطع نظر اس کے کہ قیدیوں کے لیے کوئی نیا معاہدہ طے پا جائے، اور انہوں نے یہ بھی دعویٰ کیا کہ پٹی کو پاک کرنے اور فلسطینی مزاحمت کو شکست دینے کے لیے انسانی امداد پر مکمل کنٹرول ضروری ہے۔ درسنا جو غزہ کے اندر قید اسرائیلی اسیران ہیں، ان کے اہل خانہ نے حکومت پر الزام لگایا کہ وہ اسیروں کی واپسی پر سیاسی ایجنڈوں اور علاقائی کنٹرول کو ترجیح دے رہی ہے۔ یہ بیان ایسے وقت میں سامنے آیا جب اسرائیل غزہ کے اندر حالیہ تاریخ میں سب سے شدید جو انسانی تاریخ کے اندر ایک قحط کی سی کیفیت پیدا کیے ہوئے ہے، اور قحط پیدا ہو چکا ہے۔ تو اب جناب والا حالات بہت تیزی کے ساتھ تبدیل ہو رہے ہیں، لیکن پورے کا پورا منظرنامہ بہت تیزی کے ساتھ بدل رہا ہے، جو آنے والے دنوں میں اگر اس کو نہ روکا گیا تو یہ ورسٹ کنڈیشن اختیار کر جائے گا۔ میں نے کہا یہ میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں، لیکن دوسری جانب اس وقت جو حالات ہیں، اس وقت جو سینیریو ہے، وہ تیزی کے ساتھ بدل رہا ہے۔ ابھی جس طریقے سے بھارت کی جانب سے پاکستان کے اوپر جو ہے وہ ایک جنگ جو ہے آلموسٹ مسلط کر دی گئی ہے۔ ابھی جو دریائے چناب ہے، وہ پہلی بار ایسا ہوا کہ اس کا پانی جو ہے وہ خشک ہونا مطلب شروع ہو گیا ہے، رک گیا ہے، پیچھے سے 90% تک پانی جو ہے وہ روک لیا گیا ہے۔ اور ابھی 2 سال قبل بھارتی وزیر اعظم نریندر مودی نے بیان دیا تھا کہ وہ پاکستان کو پانی کی بوند بوند کے لیے محتاج کر دیں گے، اور وہ اس پر عمل کر رہے ہیں۔ بھارت دریائے چناب کے اوپر سلال ڈیم اور بگلے ہار ڈیم سمیت چھوٹے بڑے 11 ڈیم مکمل کر چکا ہے، اور دریائے جہلم پر وولر بیراج اور ربر ڈیم سمیت 52 ڈیم جو ہے وہ بنا رہا ہے۔ دریائے چناب پر مزید 24 ڈیموں کی تعمیر جو ہے وہ بھی جاری ہے۔ اسی طرح آگے چل کر مزید 190 ڈیم جو ہے وہ جو اس وقت فیزیبلٹی کو لے کر رپورٹس ہیں، لوک سبھا اور کابینہ کمیٹی کے پروسیس میں ہیں۔ یہ سب کچھ ہمارے سیاستدانوں اور حکمرانوں کی آنکھوں کے سامنے ہو رہا ہے، لیکن کسی کو اس سے غرض نہیں، کوئی ووٹرز کو عزت دینے کے مطالبہ کر رہا ہے،
کوئی مذہب پر سیاست کر رہا ہے تو کوئی مرے ہوئے لیڈرز کے نام پر ملک کو لوٹ رہا ہے. لیکن بھارت یہ سب کچھ اپنے کسانوں کے لیے نہیں کر رہا ہے، یہ بات یاد رکھیے، بلکہ اس کا مقصد پاکستان کو بنجر کر کے اس کی 22 کروڑ عوام کو بھوکا اور پیاسا جو ہے وہ مارنا ہے. اور بھارت کو علم ہے کہ پاکستان کی فوج سے جنگ چھیڑنا اپنی تباہی کے مترادف ہے. کیوں؟ اس کی ریزن کیا ہے؟ اس کی ریزن یہ ہے کہ پاکستان کی یہ پالیسی ہے کہ اگر بھارت سے جنگ ہونے کی صورت میں پاکستان کی سلامتی کو ذرا سا بھی خطرہ ہوا تو پاکستان ایٹم بم کا استعمال کرے گا. لہٰذا انتہائی چالاکی کے ساتھ بھارت پاکستان کو نشانہ بنا رہا ہے، اور اس جنگ میں بھارت کو نہ تو پاکستان کی فوج کا سامنا کرنا پڑے گا اور نہ ہی پاکستان کی جو 22 کروڑ عوام کا. اب پاکستان کی عوام یہ مت سمجھے کہ کیا ہوا اگر بھارت ہمارا پانی روک بھی لے تو ہمیں پینے کے لیے تو پانی ملتا رہے گا. شاید یہ عوام یہ بھی سمجھ رہی ہے کہ ان کے گھر میں کیا گیا بور جو ہے وہ پانی پینے کے لیے اور زراعت کے لیے ٹیوب ویل وغیرہ ان کے لیے کافی ہیں. مگر میں آپ کو یہ بھی بتا دوں، دیکھیں جو اس وقت اگر آپ کے دریاؤں کا پانی روک لیا گیا تو آپ کے گھر میں کیا گیا بور اور ٹیوب ویل بھی آپ کو پانی دینا بند کر دیں گے. اور کیونکہ زیر زمین پانی کی جو سطح ہے وہ انتہائی نیچے چلی جائے گی، زمین اناج اگلنا بند کر دے گی، اگانا بند کر دے گی، اور پاکستان میں جو قحط سالی ہے وہ جنم لے گی. وہ انتہائی خوفناک صورتحال جو ہے وہ اختیار کر جائے گی، اور اس تباہی کا تصور آپ کر بھی سکتے ہیں. بالآخر پاکستان کو یا تو اس وقت یوں کہہ لیں کہ پیاسا مارنے کی تیاری ہے، یا پھر ایٹمی جنگ میں پاکستان کو جو ہے وہ نشانے پہ لینے کا پلان ہے. اور پاکستان اس ایٹمی دونوں ممالک ہیں وہ ایٹمی جنگ کی طرف جا نہیں سکتے، اور یہ افورڈ ہی نہیں کر سکتی، دنیا افورڈ نہیں کر سکتی ہے. مطلب یہ ہے کہ اگر اس کو دنیا کی جانب سے یہ جو سیاستدان اس وقت بیٹھے ہوئے ہیں انہوں نے اس کو ڈیل نہیں کیا، مطلب اس وقت نریندر مودی اگلے الیکشن پہ نظر جمائے بیٹھے ہیں، ادھر جو ہے وہ حکمران آپس میں کھینچا تانی کے اندر عوام کے اوپر جو ہے وہ یلغار کیے بیٹھے ہیں. دونوں صورتوں میں پاکستان اور اس کی عوام کو انتہائی دردناک دن جو ہے وہ دیکھنا پڑیں گے، اور یہ اس صورت میں ہوگا کہ ہم ابھی بھی چپ رہیں اور مجرمانہ لاپرواہی کا مظاہرہ کریں. یہاں پر اب جو زبانیں گنگ ہوئی بیٹھی ہیں ان کو باقاعدہ طور پر کھلنا ہوگا اور بھرپور طریقے سے اس کا جواب دینا ہوگا. اگر یہ ایسا ہوتا ہے تو یہ حالات بہت بدترین اور ورسٹ کنڈیشن اختیار کر جائیں گے، جو کہ آنے والے دنوں کے اندر کسی کے بھی کنٹرول میں نہیں رہیں گے. یہ کچھ اہم ترین اپڈیٹس تھیں، میں نے کہا میں آپ کے سامنے رکھ دوں. امید کرتے ہیں ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی. پسند آنے کی صورت میں لائک کیجیے، شیئر کیجیے اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا. شکریہ.